पी एस पी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पैसे लेकर आए थे, माइग्रेशन में अपने पैसे लेकर आए थे, इंडिया से कारोबार को लेकर आए थे और उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन को यहाँ पर कारोबार शुरू किया, इसको फ्लरिश करवाया। यहाँ पर पाकिस्तान को वो कमा कर दे रहे थे। बड़े बड़े इदारे, एजुकेशनल इदारे वो लेकर आए यहाँ पर पाकिस्तानियों को यहाँ पर वो तालीम दे रहे थे। पहली दफ़ा दुनिया की तारीख ने देखा कि भुट्टो साहब की गवर्नमेंट ने वो सारे चलते हुए जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थे और उर्दू बोलने वालों के थे, उन सबको हथिया लिया, उन सबको नेशनलाइज कर दिया, उन सबको प्राइवेट इदारों को चलते चलते प्राइवेट इदारों उन सबको एक दिन में सुबह जब उठे तो जो मालिकान थे वो मालिक नहीं रहे, वो सब कौमी ख़जाने में कौम के नेशनल एसेट्स में वो सारे इदारे शामिल कर लिए, बैंक्स ले लिए, फैक्ट्रियां ले ली, एजुकेशन डिपार्टमेंट ले लिए। अगेन कराची वाले मुंह देखते रह गए कि भाई ये क्या। इस पे भी फिर सब्र नहीं आया हुक्मरानों को। उसके बाद सिंध में कोटा सिस्टम का ऐसा जहर आलूद नुस्खा इजाद किया गया कि आज तक उस जहर से यहाँ पर पॉइजन फैल रहा है और सरायत कर रहा है, पाकिस्तान की जड़ों में सरायत कर रहा है कि आज कोटा सिस्टम आज भी लागू है। भुट्टो साहब ने कोटा सिस्टम लागू कर दिया। कोटा सिस्टम के भाई अब तालीम नहीं देखी जाएगी, अब जो है वो काबिलियत नहीं देखी जाएगी, अब जो है वो बंटवारा होगा, 40 और 60 का बंटवारा होगा। कोई एक ऐसी ना दिखने वाली दीवार खड़ी कर दी सिंधियों में और मुहाजिरों में, जो आज तक दीवार खड़ी है। उसको गिरा के उस दीवार को, उस तासुब की दीवार को हम थक गए हैं, लेकिन वो जो दीवार की गई थी वो आज तक वो दीवार इन हुक्मरानों की वजह से आज तक वो दीवार खड़ी है। और इससे मैं डिटेल बताऊंगा कि सबसे ज्यादा नुकसान हमारे सिंधी भाइयों का हुआ है इस कोटा सिस्टम से, सबसे ज्यादा नुकसान उनका हुआ है। आगे चलते हैं। आगे चलकर आज जब ज़माना चेंज हुआ, आज जब पाकिस्तान में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई कि पाकिस्तान में ये जो जागीरदाराना वडेराना निज़ाम है, ये जो सरदाराना निज़ाम है, और वो कहाँ है, वो ज़्यादातर पाकिस्तान के रूरल एरियाज़ में है कि वहाँ का सरदार, वहाँ का खान, वहाँ का वडेरा, वहाँ का चौधरी, वो सब अपने अपने गांव में, गोठों में वो लोगों के मालिक बने हुए हैं। वो पुलिस कंट्रोल करते हैं, वो पानी, वो ज़मीनों के पानी को कंट्रोल करते हैं, वो तपेदार को कंट्रोल करते हैं, और इन तीनों चीज़ों की वजह से वो वहाँ के इंसानों को कंट्रोल करते हैं। तो वो उनके क्लचेस से हमारे मजलूम पाकिस्तानी निकल नहीं पाते थे और वो कभी झूठी FIR के जरिए लोगों को कंट्रोल करते हैं, कभी किसी का पानी बंद करके कंट्रोल करते हैं। इस तबाही बर्बादी के अगेंस्ट के कॉन्ट्रेरी, उसके बरक्स एक सिल्वर लाइनिंग, एक मौका पाकिस्तान को मिला था कि जब ये अर्बनाइजेशन शुरू हो गई, जब पिछले 50 सालों में लोग देहातों से शिफ्ट होकर शहरों में आने लगे, दुनिया में ऐसा होने लगा और फिर पाकिस्तान में बहुत तेजी से होने लगा। हम जब स्कूल पढ़ते थे तो हमें पढ़ाया जाता था कि पाकिस्तान की 80% आबादी देहातों में रहती है, 20% आबादी जो है वो शहरों में रहती है। आज हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि पाकिस्तान की 35 से 40% आबादी देहातों में रहती है और पाकिस्तान की में 60 से 65% आबादी शहरों में शिफ्ट हो गई है। ये जो शहरों में आबादी शिफ्ट हुई है, ये साइलेंट रिवॉल्यूशन लेकर आ रहा है, ये खामोश इनकलाब लेकर आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब शहरों में लोग शिफ्ट हो गए, गांव से शहरों में शिफ्ट हो गए, तो वो उस जागीरदार के चुंगल से बाहर आ गए, वो वडेरे के चुंगल से बाहर आ गए। अब वो यहाँ पर उसकी कोई झूठी FIR नहीं कर सकती, यहाँ पर उसके ऊपर भैंस चोरी का मुकदमा नहीं बन सकता, यहाँ पर उसकी फैमिली को अपनी निजी जेलों में कोई नहीं रख सकता। शहरों की डायनेमिक्स ऐसी है, मीडिया आज़ाद है, यहाँ पर अदालतें आज़ाद हैं, यहाँ पर और ऐसी डायनेमिक्स हैं, यहाँ पर सोशल सोसाइटी के और दूसरे सेगमेंट है जहाँ पर आप वो जुल्म नहीं कर सकते आवाम पर जो आप गांव, गोठों और दूर दराज के इलाकों में करते हैं। तो ये वो ऐसी एक अपॉर्चुनिटी आई थी कि पाकिस्तान में एक खामोश इनकलाब बर्पा होता और ये मुल्क, ये जो जागीरदार वडेरे सरमायादार इस मुल्क को चला रहे हैं, असेंबलियों में बैठे हुए हैं, इनसे ये मुल्क छुटकारा हासिल करता। लेकिन गज़ब खुदा का। और ये कैसे होता? जब आप अपनी आबादी को जो जहां है
وہاں اگر اس آبادی کو ایمانداری سے گن لیتے، اگر آپ اپنی سینسس کو ایمانداری سے گن لیتے تو جو جہاں آ گیا تھا وہاں پر اسے گن لیتے اور اسی حساب سے آپ سیٹیں ایلوکیٹ کرتے تو پاکستان میں ایک پیراڈائم شفٹ ہو جاتی. سارے یہ جو پاکستان میں جو حکمران رورل ایریا سے آتا ہے، یہ پاکستان میں حکمران پھر شہری ایریا سے آنا شروع ہو جاتا. یہی 2017 میں 18 سالوں کے بعد جب مردم شماری کی گئی ہے تو اس مردم شماری میں پاکستان کی آبادی بالعموم اور بالخصوص کراچی کی آبادی کو غلط گنا گیا ہے. سارے دنیا کے تحقیقاتی ادارے یہ بتا رہے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان اور جو ہے وہ اپنی ہیئرنگ میں آفیشیل کہہ رہے ہیں. آصف علی زرداری جو کہ صدر پاکستان سے اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی آبادی کہیں سے بھی 3 کروڑ سے کم نہیں ہے. لیکن سرکار کے اعداد و شمار، ریاست کے اعداد و شمار کراچی کی آبادی کو 1 کروڑ 40 لاکھ لوگ بتا رہے ہیں، جو کہ آنکھوں میں دھول جھونکنے کے برابر ہے. اس پر ایک اعتراض کریٹ ہوا اور اس رزلٹ کو ابھی تک قبول نہیں کیا گیا تھا اور یہ اعتراض رہتا اور یہ بات آگے چلتی تو اور اس کے بعد یہ بات آگے ٹھیک ہو سکتی تھی. لیکن غضب خدا کا کہ آج سے 3 دن پہلے پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت نے اپنی کیبنٹ میٹنگ میں اس متنازع، اس جعلی سینسس کو، اس جعلی مردم شماری کو انہوں نے کابینہ کی اپروول دے دی. کراچی سے پی ٹی آئی کی 14 سیٹیں ہیں اور اس کے بعد ان کی کولیشن پارٹنر 7 سیٹیں لے کر ایم کیو ایم بیٹھی ہے وہاں پر. ایم کیو ایم کی ہسٹری پچھلے 2 ڈھائی 3 سالوں میں انہوں نے اپنی پوری کیمپین اس نام پر چلائی ہے کہ کراچی کے 70 لاکھ لوگ لاپتہ کر دیے گئے. ان کے یہ ڈائیلاگز تھے سارے. انہوں نے پورا الیکشن اس کے اوپر لڑا ہے. اس کے بعد وہ کورٹ میں گئے ہیں اور اس کے ساری چیزوں کے باوجود آج وزارتوں کے مزے لوٹنے کے چکر میں، آج حکومت میں شامل رہنے کے چکر میں اس کمزور ترین حکومت، ہاں میں کمزور ترین کہہ رہا ہوں، یہ حکومت ابھی 2 لوگوں کا بھی حکومت سے کی بینچوں سے ہٹنا برداشت نہیں کر سکتی. ان کے پاس 7 سیٹیں ہیں. آج اس سے کمزور حکومت پاکستان کی تاریخ میں کوئی آئی نہیں ہے، جو کہ ٹوٹل 10 سے 13 لوگوں کی برتری کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں. اس کمزور ترین وفاقی حکومت کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیک دی اپنے وزارتوں کے مزے کے لیے اور وہاں پر صرف عوام کو دھول کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ایک اعتراضی بیان لکھ کر ڈال دیا، جس سے آج تک پاکستان میں کبھی بھی کسی اعتراضی بیان سے کبھی بھی کوئی کام رکا نہیں ہے. اور وہی ہوا کہ اس اعتراضی نوٹ سے ان کے 2 وزراء بیٹھے ہوئے انہوں نے اعتراضی بیان ڈال دیا اور اس بیان کو ڈالنے کے بعد اپنی رضامندی شامل کر کے آج کیبنٹ سے وہ اپروو کرا لیا. وہ جعلی سینسس، وہ جھوٹا سینسس، وہ مردم شماری اپروو کروا لی انہوں نے. اس سے بڑا پاکستان کے ساتھ کوئی اور ظلم ہو نہیں سکتا. اس سے بڑا کراچی والوں کے ساتھ ہماری نسل کشی شروع ہو گئی ہے. یہاں سے نسل کشی میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ وہ کیسے. پہلے ان سے تو یہ انہوں نے کر لیا. یہ باہر آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اعتراض کر دیا اور اب ہم عوام کے پاس جائیں گے. ان کو فی الفور اس حکومت سے علیحدہ ہونا چاہیے. ان کو فی الفور ٹریجری بینچز چھوڑ کر اپوزیشن میں جا کر بیٹھنا چاہیے. ان کو فی الفور اپنی وزارتوں کو چھوڑنا چاہیے. یہ حکومت گھٹنوں کے بل آ جائے گی. یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں کہ ہم نے اعتراض کر دیا. اور خالد مقبول صدیقی 2 پریس کانفرنس کر چکے ہیں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے. جب ہماری پریس کانفرنس آئی ہم نے جب ان پہ اعتراض کیا تو اس کے بعد 2 پریس کانفرنس کر چکے ہیں. اور کیا فرما رہے ہیں کہ ہم عوام کے پاس جائیں گے. عوام جوتے لے کر بیٹھیں، جاؤ عوام کے پاس، تمہیں بتائے گی عوام کہ عوام تمہارا کیا استقبال. ہم عوام سے رجوع کریں گے. عوام سے رجوع کرو اس وقت جاؤ جب تم استعفیٰ دے چکے ہو. تم وزارتوں پہ رہ کر
تم عوام کے پاس جاؤ گے، عوام نے کے پاس تم گئے تھے، تمہیں جیسے بھی ووٹ مل گئے، تمہیں عوام نے اسی مردم شماری کو صحیح کرنے کی وجہ سے کروانے کے وعدے پر تمہیں جو بھی 4-5 سیٹیں دی ہیں، اس کے بعد تم اب کہتے ہو عوام کے پاس جاؤ گے۔ میں بتاتا ہوں کہ یہ کبھی بھی حکومت نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ خالد مقبول صدیقی صاحب کا نام اس جی آئی ٹی میں ہے، جو را کے ایجنٹ پکڑے گئے ہیں۔ انہوں نے خود بتایا کہ ہمیں انڈیا لے جا کر را کے کیمپ میں بیٹھانے والا شخص خالد مقبول صدیقی ہے، جو کہ MKM پاکستان کا سربراہ ہے۔ وہ جو را کے ایجنٹ پکڑے گئے، وفاق کا فیڈرل منسٹر، فورن منسٹر اور DGISPR پریس کانفرنس کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ را کے ایجنٹ پکڑ لیے، بڑی کامیابی ہم نے ہمارے پاس ہے۔ آڈیوز دکھا رہے ہیں، ویڈیوز دکھا رہے ہیں، اور اس کو بتا رہے ہیں کہ ریاست میں کس طرح سے انڈیا انوالو ہے۔ تو را کے فوڈ سولجرز کو تو آپ ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں، جو اس فوڈ سولجرز کو را کا ایجنٹ بنانے والا، اس کو آپ وفاقی وزیر بنا رہے ہیں۔ کیا مذاق ہے اس ملک میں؟ یہ ریاست میں کیا مذاق ہے؟ اس کو آپ آج سے 6 مہینے پہلے تک وہ وفاقی وزیر تھا، آج وہ نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے اور آج ایک پارٹی کو ہیڈ کر رہا ہے۔ تو را کے ایجنٹ جو بنانے والے ہیں وہ وزیر بن رہے ہیں، اور جو را کا ایجنٹ ہے اس کو آپ ٹی وی پہ غدار اور آپ کو ملک دشمن بنا رہے ہیں۔ یہ وہ وجہ ہے۔ پھر ان کا میئر اتنی کرپشن کر کے باہر گھوم رہا ہے، اسی وجہ سے باہر گھوم رہا ہے۔ اس پہ نیب کے کیسز بن کے وہ جیلوں میں اس لیے نہیں ہے کہ وہ اتنے آج پیپلز پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ ہیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت سارے اپنے اپوزیشن کے لوگوں کو نیب کا لیٹر بھیج رہی ہے، لیکن وسیم اختر کے اوپر کوئی نیب کا لیٹر نہیں آ رہا، خالد مقبول کے اوپر کوئی نیب کا لیٹر نہیں آ رہا، عامر خان کے اوپر کوئی نیب کا لیٹر نہیں آ رہا۔ اس لیے نہیں آ رہا کہ وہ آج حکومت میں شامل ہیں۔ دا مومنٹ یہ حکومت سے ہٹیں گے، یہ سب لوگ جیلوں میں جائیں گے۔ دا مومنٹ یہ حکومت چھوڑیں گے، یہ سب لوگ جیلوں میں جائیں گے۔ اس لیے کراچی والوں، تمہیں پہلے دن سے کہتا چلا آ رہا ہوں، تمہارا چوکیدار چوروں سے ملا ہوا ہے۔ اس کراچی میں ووٹوں سے بننے والا چوکیدار، کراچی کی رکھوالی کرنے والا چوکیدار چوروں سے ملا ہوا ہے۔ وہ اتنا بدکار ہے کہ سارے کراچی کے لوگوں کی فیوچر جنریشن کے سودوں پر دستخط کرتا چلا آ رہا ہے، اور یہ ابھی تازہ، یہ جو سینسس کی بات تو بھی تازہ بات ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ 2013 میں کراچی کے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس بنا کر سندھ حکومت نے، پیپلز پارٹی نے سارے اختیارات جو ہے وہ آلموسٹ جب لیے، تو یہ ان کا میئر 4 سالوں تک MKM اور ان کا میئر یہ واویلا کرتے رہے کہ اختیارات اور وسائل ہم سے لے لیے گئے۔ ان سے پوچھو تم سے اختیارات کس سن میں لیے گئے، تو پتا چلتا ہے 2013 میں لیے گئے۔ تو ان سے پوچھو 2013 میں تم کیا چاند پہ گئے ہوئے تھے، تو پتا چلتا ہے نہیں، 2013 میں اسی پیپلز پارٹی کے ساتھ صوبائی حکومت کا حصہ تھے، وزیر بنے ہوئے تھے، گورنر بنے ہوئے تھے، اور اپنے ہاتھوں سے یہ اختیارات ساری پیپلز پارٹی کو دے کر خاموش بیٹھے رہے، وزیر بن کے خاموش بیٹھے رہے، گورنر بن کے۔ یہ پارٹی تو ہڑتالیں کرنے میں مشہور پارٹی ہے، ہڑتالیں کرنے والی پارٹی ہے، شہر بند کرنے والی پارٹی ہے۔ ایک ہڑتال بتا دو کراچی والوں، ایک ہڑتال بتا دو جو انہوں نے اس لوکل گورنمنٹ کے اختیارات جانے پر انہوں نے کی ہو۔ ایک ہڑتال بتا دو کہ انہوں نے سینسس کی مردم شماری کے خلاف کوئی بات کی ہو۔ عوامی ایشوز کے اوپر ایک ہڑتال بتا دو۔ نہیں، قائد تحریک کا شناختی کارڈ نہیں مل رہا، شہر بند ہوگا۔ قائد تحریک سے کسی نے تیز آواز میں سوال پوچھ لیا، شہر بند ہوگا۔ ہزاروں دفعہ شہر بند ہوا، لیکن عوام کے لیے، لوگوں کے حقوق کے لیے ایک دفعہ بھی شہر بند نہیں ہوا۔ میں اب ارباب اختیار سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک دفعہ کھل کر یہ بتا دو کہ اب ہمیں کراچی والوں کو حب الوطنی کے اور کتنے سرٹیفکیٹ لینے پڑیں گے۔ ہم سے ڈرنا کب بند کرو گے آپ؟ ہم سے ڈرنا کب بند کرو گے؟ ہم سے اتنا ڈر کیوں ہے کراچی والوں سے کہ آپ ہماری گنتی پوری نہیں صحیح کر سکتے؟ آپ ہماری گنتی صحیح نہیں کر سکتے؟ میں نے آپ کو پوری ہسٹری بتا دی کہ کبھی آپ اسلام آباد آپ دارالخلافہ لے جاتے ہو، کبھی آپ کوٹا سسٹم لگاتے ہو، کبھی آپ تمام پرائیویٹ آرگنائزیشن کو آپ نیشنلائز کر لیتے ہو، کبھی آج یہ بات چل رہی ہے کہ PIA کا ہیڈ آفس اب اسلام آباد جائے گا۔ کیوں جائے گا بھائی؟ کراچی میں کانٹے لگے ہوئے ہیں، کیوں جائے گا PIA کا ہیڈ آفس کراچی میں؟ اسٹیل مل چل رہی تھی، بند کر دیا اسے لوگوں کو فارغ کر دیا۔ یہ کام صرف کراچی میں ہو رہا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ میں ان تمام یہ جو
آج اس پیپلز پارٹی کی حکومت نے 2.5 لاکھ نوکریاں دی ہیں, ایک آدمی کراچی کا نہیں ہے. آج جو بھٹو صاحب نے کوٹا سسٹم لگایا تھا, ان کی پیپلز پارٹی آج اس والی بات پر بھی ان کو صبر نہیں آیا ہے, ان کا دل نہیں بھرا کہ چلو بھئی کوٹا سسٹم پہ ہی جو ہے بس کر رہے. نہیں, اس کوٹا سسٹم کے اوپر بھی جو کراچی کا کوٹا ہے اس پہ بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر اس کوٹے کو بھی ہتھیا رہے ہیں, اس کوٹے کے اوپر بھی نوکری نہیں دے رہے, اس کوٹے کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ ہمیں تعلیم نہیں دے رہے. ایک نئی یونیورسٹی نہیں بنائی ہے. حیدرآباد میں ان کا صوبائی وزیر تعلیم کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ میں یونیورسٹی نہیں بننے دوں گا, میں حیدرآباد میں یونیورسٹی نہیں بننے دوں گا. غضب خدا کا کسی دنیا کے ملک میں ایسا ہوتا ہے. ان کے ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ کے ابھی 2020 کے ایڈ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو اس میں جب یہ اشتہار دے رہے ہیں کہ اسکالرشپ کے لیے اسکالرشپ کے لیے اسٹوڈنٹس کو مدعو کیا جاتا ہے, اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد کے ڈومیسائل رکھنے والے اسکالرشپ کے لیے رجوع نہ کریں, وہ زحمت نہ کریں. کیوں بھائی, کراچی حیدرآباد کے جو نوجوان ہیں وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہیں. اے مہاجروں, تمہیں آواز دے کر کہہ رہا ہوں, یہ جو ہمارے ساتھ ظلم ہے 70 سالوں سے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے, یہ ہمارا سندھی بھائی نہیں کر رہا. بہت واضح طور پر تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ سندھی نہیں کر رہا, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے. وہ چاہتی ہے کہ آپ سندھیوں کو خدا نہ خواستہ برا بھلا کہو. نہیں, چلو میرے ساتھ مہاجروں, چل کے سندھیوں کے ساتھ جو ظلم ہے اس پہ نظر ڈالو کہ لاڑکانہ میں ایڈز پھیل گیا غلط سرنج لگانے سے. پینے کا پانی جہاں سے کتے بلیاں جانور پانی پی رہے ہیں, وہاں سے میری سندھ کی مائیں بہنیں بیٹیاں سروں پر مٹکے رکھ کر وہاں سے پانی لے کر آتی ہیں. پورا سندھ جو ہے وہ ہیپیٹائٹس بی کا مریض ہے. چلو میرے ساتھ لاڑکانہ میں کتے کاٹ رہے ہیں بچوں کو, ان کو ویکسین نہیں مل رہی وہاں پر. کراچی میں آ کر وہ بچہ اپنی جان دیتا ہے, کراچی میں آ کر ماؤں کے بچے جو ہے وہ جان دے رہے ہیں. سندھ میں 70 لاکھ بچے سکولوں سے باہر ہیں, 90% بچہ سندھیوں کا بچہ ہے. آج چند 100,000 نوکریاں رشوت کے لے کر یہ پیپلز پارٹی کی حکومت سندھیوں کو دے رہی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سندھیوں کے دن پھر گئے ہیں. اگر میرے سندھی بھائیوں کا بہت بھلا ہو چکا ہوتا تو خدا کی قسم میں اس پہ بھی صبر کر لیتا آپ کو خوش دیکھ کر. لیکن مہاجروں, کوئی تمہیں آ کر بتائے گا کہ سندھیوں سے لڑائی کرو چل کے, یہ برا کر رہے ہیں. نہیں, سندھی ہمارے بھائی ہیں, ہم پر ان کا احسان ہے. انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کو اس سندھ میں جگہ دی ہے. یہ ہمارے انصار, آج کے دور کے انصار ہیں. انہوں نے ہمیں گلے لگایا ہے. ہم اپنے بچوں کو بتا کے مریں گے کہ یہ سندھی ہمارے بھائی ہیں, ہمیشہ رہیں گے. ہم دونوں کو مل کر, میں سندھی اپنے بھائیوں کو آواز لگا کے کہتا ہوں, سندھ کا دارالخلافہ کراچی, جس سے پورا سندھ 90-99% ریونیو کماتا ہے, آج پاکستان دشمنوں کے اٹیک پر ہے. ہاں, میں پاکستان دشمن کہتا ہوں. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ میری آبادی کو ٹھیک نہیں گن رہے, وہ ملک کے دشمن ہیں, وہ اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. کوئی دشمن ملک آ کر یہ کام کرتا ہے ہمارے ساتھ اس کو تباہ کرنے کے لیے. ہماری اپنی ریاست, اپنا ملک, اپنی حکومت یہ کام کر رہی ہے. میں سندھیوں کو آواز دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کراچی کا مسئلہ تمہارا مسئلہ ہے. یہ تمہارے دارالخلافہ کی گنتی, جو تمہارا دارالخلافہ ہے کراچی, سندھ کا دارالخلافہ, اس کی گنتی کو کسی نے کم کر دیا ہے. یہاں صرف اردو بولنے والا مہاجر نہیں رہتا, یہاں پر لاکھوں پختون رہتے ہیں, یہاں پر لاکھوں سندھی رہتے ہیں, یہاں پر لاکھوں بلوچ رہتے ہیں, یہاں پر لاکھوں پنجابی رہتے ہیں, یہاں پر لاکھوں کشمیری رہتے ہیں, یہاں پر لاکھوں ہزارے وال رہتے ہیں, یہاں پر لاکھوں سرائکی رہتے ہیں, یہاں پر لاکھوں بنگالی رہتے ہیں, یہاں پر ہر زبان بولنے والا آدمی لاکھوں کی تعداد میں ہے. تو جب میں کراچی کہتا ہوں تو صرف مہاجر نہیں ہے, ہر زبان بولنے والا ہے. ہر زبان والے کے ساتھ یہ زیادتی ہے. اگر حکومت کی چیئرمین پی ایس پی کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم ہڑتال اور دھرنے کرنے والی جماعت ہے. ایک ہڑتال بتا دو کہ بلدیاتی اختیارات چھینے جانے اور جعلی مردم شماری پر کیے گئے ہوں. ارباب اختیار بتا دیں کہ کراچی والوں کو کب تک حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ لینا پڑیں گے.